सलवात में तीन तकारीर होना है आज कल और परसों। तो इस अज़ीम व शान मजालिस अज़ा के लिए सूरह वल क़द्र की आखिरी आयतों की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है। इफ़हाम और तफ़हीम के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, गौर व फिक्र करने के लिए यहाँ पर आता है। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह गुजारिश करना है फ़लसफ़े करबला के हवाले से कि करबला से हमने क्या सीखा और करबला ने हमें क्या, और करबला ने रिश्तों की अहमियत को किस तरह वाज़ेह किया। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि 3 तकारीर में ये मालूमात आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के हवाले से करें। आगाज़ गुफ्तगू में तमहीदन में जुमले हदिया कर रहा हूँ। ये मजलिस हुसैन बर्पा करके या मजलिस में आकर फर्श अज़ा पर बैठ कर या खतीब और ज़ाकिर मिंबर पे बैठ कर जो फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बताएं ज़माने को कि इमाम हुसैन क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर एक पहचानता है कि जिसके सीने में इंसानियत भरा हुई है। आसमान के परवास करने वाले परिंदे इमाम अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं, जंगल में रहने वाली मखलूक इमाम अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं, जन्नत में रहने वाले मखलूक इमाम अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं तभी तो आते हैं, कभी झूला झुलाने, कभी चक्की चलाने। तो मजलिसों में आकर ये बताना मकसद नहीं होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं। हम फर्श अज़ा पर बैठकर मजलिसों में शिरकत करके ये बताते हैं कि हम क्या हैं। बता के सोचिएगा और करिएगा हम क्या हैं। इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम मुहताज तारुफ नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ रहा है, जन्नत में रहने वाली मखलूक इमाम अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ रही है। हमारे यहाँ यूपी ही में एक बस्ती है फिरोजाबाद, वहाँ बहुत ही मशहूर शायर हैं जनाब दास, पंडित हैं, हिंदू पंडित हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अशार मुझे याद नहीं होते, लेकिन अगर अच्छे अशार हों तो कभी कभी याद हो जाते हैं। दास साहब पंडित हैं, हिंदू हैं, उन्होंने कुछ मिसरे कहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम पर। उन लोगों पे तंज किया है कि जो गम इमाम हुसैन नहीं मनाते, जो जिक्र सरकार सैयद शुहदा नहीं करते। देखिए पंडित हैं और तंज उन पे कर रहे हैं कि जो गम हुसैन नहीं मनाते। दास साहब कहते हैं कि तुम ना कर पाए कभी जिक्र हुसैन, तुम ना कर पाए कभी जिक्र हुसैन, तुमसे कुरान संभलता ही नहीं। देखिए पंडित हैं, वो कहते हैं कि तुम ना कर पाए कभी जिक्र हुसैन, तुमसे कुरान संभलता ही नहीं। जिक्र शब्बीर को ऐसे समझो, एक सूरज है जो ढलता ही नहीं। फिर अजीब अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, हिंदू हैं, पंडित हैं, मगर मार्फत की किस मंजिल पर है। वो कहते हैं हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का सिला मिलता है, हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का सिला मिलता है, हाँ मंजिले मकसद का तकरीर आपके ज़ानी आलिया में महफूज रह जाएगी। बस आपकी समातें हमवार हों और मेरे साथ साथ रहें।
بہت چیخ اور چلا کے میں مجلس نہیں پڑھ پاتا، بہت آسان اردو میں اور آسان جملوں میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ غور و فکر کریں، بزرگوں کی تعلیم چاہوں گا، نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا۔ یہ مجلس حسین، یہ فرش عصا، یہ نوح و ماتم، زمانہ گزر گیا مگر غم حسین کا سفر جاری و ساری۔ حالات کیا ہے سب آپ کے پیش نظر ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو زمانے میں تغیرات آتے رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا، لیکن غم حسین کا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ میں بزرگوں کی تعریف چاہوں گا، غم حسین کا سفر رکنے والا نہیں ہے، سامعین بدلتے رہیں گے، سماعتیں نہ بدلیں گی، سامعین بدلتے رہیں گے، ذکر نہ بدلے گا۔ یہ غم حسین کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ اور خدا کی قسم، آپ کو تمہید میں جملے سن لیجئے کہ ہم عزادار ہیں، اور یہ لفظ جو ہے ہم سے محسوس ہے اور ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہ لفظ ہمیں آقا حسین نے عطا کیا ہے۔ ہم عزادار ہیں تو قیامت تک کے لیے عزادار ہیں، ہم سے کوئی یہ لفظ چھین نہیں سکتا۔ ایک تمنا جناب ابراہیم علیہ نبی کی تھی کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، اور ایک تمنا شہزادی زہرا کی تھی کہ میرے لال پہ روئے گا کون، میرے لال کا ماتم کون کرے گا۔ جو ابراہیم کی تمنا کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں انہیں حاجی کہا جاتا ہے، اور جو شہزادی کی تمنا کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں انہیں عزادار کہا جاتا ہے۔ تائید چاہوں گا بزرگوں کی، دعا بھی چاہوں گا بزرگوں سے، کوئی تقلیدی جملے ادا کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوئی تقلیدی جملے آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، اور ایک تقریر پر میری 7-8 گھنٹے کی محنت ہے جو میں آپ کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ کر لے جا رہا ہوں۔ تو جو شہزادی کی تمنا کو پوری کرتے ہیں انہیں عزادار کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں آقا حسین نے عطا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شے امام علیہ السلام سے منسوب ہوئی وہ قیامت تک کے لیے منسوب ہوئی۔ ہم عزادار ہیں تو قیامت تک کے لیے۔ کربلا کی خاک خاک تھی، حسین کا خون گرا تو خاک شفا بن گئی۔ اب میرے جملوں کی حفاظت کریے گا اور محفوظ کریے گا اپنے اذہان عالیہ میں میرے جملے کو۔ کربلا ایک جنگل تھا، کربلا ایک صحرا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ امام حسین کے قدم پڑے تو کربلا معلی، محفوظ کرے میرے جملوں کو۔ کربلا معلی، بھائی دو ہی تو معلی ہے، ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی۔ وہ نانک کی میراث ہے، یہ نماز ہے۔ سلوات پڑھیں عظمت محسوس ہوا امام علیہ السلام سے وہ قیامت تک کے لیے۔ دیکھیے صاحبان ملا کا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، الہ آباد کی بہترین سماعتیں ہیں میرے سامنے، جملے بات بات کی تائید کریں گے۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائل کے دنیا سے فضائل کے گوشے نکالنا بہت ہی امر محال ہے۔ 11 محرم کو مقتل کا منظر کیا ہے، مقتل کربلا کا منظر کیا ہے 11 محرم کو، بہت غور سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، دعا سے نوازیے گا اور میرے جملوں کو بھی محفوظ کرتے جائیے۔ کیا منظر ہے مقتل کربلا کا۔ یزید کے لشکر نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، حسین اور اصحاب حسین کا لاشا بے غسل و کفن چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی ہوا نا 11 محرم کو۔ لیکن معجزہ یہ ہے کہ جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کی مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائجن وقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور حسین اور اصحاب حسین کا لاشا بے غسل و کفن چھوڑ کر گئے تھے، آج بھی ان کے روزے چمک رہے ہیں۔ آخری فرد کی توجہ چاہوں گا، آج
آج بھی ان کے روزے چمک رہے ہیں. اور ٹھہر کے جملہ کہہ رہا ہوں, ٹھہر کے سنیے گا. وہ حر جو کل تک یزید کی نوکری کرتا تھا حسین کی طرف آیا تو اس کا بھی روزہ چمک رہا ہے. میں کہا کہ اس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں, اگر جملہ پہنچے تو دعا سے نوازی. دیکھنے والے فنا ہو جاتے ہیں. محبت حسین کا سکہ ہر زمانے میں چل رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیے, اگر آپ کی سماعتیں ہموار ہوں گی اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مضامین ہیں میرے پاس جو 3 دن کے تقریر میں آپ کو میں سنا کے جاؤں گا. مولا عباس کا تذکرہ بھی کروں گا, شہزادی زینب کا بھی تذکرہ کر دوں گا. یہ جو میں نام دے رہا ہوں پورا عشرہ میرا نیٹ پہ موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. مولا عباس پہ پورا عشرہ ہے, بی بی زینب پہ پورا عشرہ ہے, شہزادے علی اصغر پہ پورا عشرہ ہے, شہزادے علی اکبر پہ پورا عشرہ ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر کے میرا عشرہ سن سکتے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں ہموار رہی تو معروضات آپ کی سماعتوں تک پہنچا کے جاؤں گا اور تقریر آپ کا ثانیہ میں محفوظ رہ جائے گی. وہ حر جو کل تک یزید کی نوکری کرتا تھا حسین کی طرف آیا تو اس کا بھی روزہ چمک رہا ہے. اور چمک کے بتا رہا ہے کہ پیسوں پر ایمان بیچنے والے فنا ہو جاتے ہیں. محبت حسین کا سکہ ہر زمانے میں چلتا ہے. اور ٹھہریے گا, آج شاید آیت کا ترجمہ بھی نہ میں کر سکوں, تمہید ہی میں میرا وقت مکمل ہو جائے. پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف فرما ہے, سامنے اصحاب ہیں, نئے مسلمان, پرانے مسلمان, نئے صحابی, پرانے صحابی, سبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور پیغمبر اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, امت کو نماز بتا رہے ہیں, روزہ بتا رہے ہیں, احکام حج بتا رہے ہیں. وہ سنیے گا توجہ سے, ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے, مجھ سے بھی آج آپ سن لیجئے. صحن مسجد میں دروازہ دھاؤ سے کھلتا ہے اور چھوٹا نواسا صحن مسجد میں داخل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ابا میں پیر اٹھا اور بچہ صحن مسجد میں گر گیا. پیغمبر اسلام نے اس عمل کو درد کر لیا, منبر سے نیچے اترے اور اپنے شہزادے کو گود میں لے لیا. خطبہ چھوڑ دیا پیغمبر اسلام نے. عامہ خاصہ سب کتاب نے اس روایت کو لکھا. اگر آپ کو حوالہ چاہیے 2 منٹ میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا. نیٹ کا زمانہ ہے, حوالہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عامہ اور خاصہ سب میں آپ کو روایت مل جائے گی. پیغمبر نے خطبے کو روکا, منبر سے نیچے اترے اور شہزادے کو گود میں لے لیا. اللہ کے رسول آپ خطبہ دے رہے تھے, دیتے کسی صحابی سے کہہ دیتے تو وہ پڑھ کے امام حسین کو اٹھا لیتا. فقط اٹھاتا نہیں, نسل قیامت تک فخر کرتی. میرا جملہ محفوظ کرے میرے محترم سامعین, نسل قیامت تک فخر کرتی. لیکن کسی سے نہیں کہا, خود اٹھے, منبر سے نیچے اترے اور شہزادے کو گود میں لے لیا. کیوں اللہ کے رسول کا اتنا سمجھو, یہ امامت ہے, امامت. اور بار امامت صحابیت نہ اٹھا پائے گی, بار امامت رسالت ہی اٹھا پائے گی. پھر ٹھہریے گا, واقعہ یہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے تو میں یہ واقعہ پھر آپ کو سنائے دے رہا ہوں. یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ پیغمبر نے شہزادے کو گود میں لیا. ایک اور موقع ہے عید کا دن, پیغمبر نماز کے لیے نکلے. سنیے گا جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے اور جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. تو شہزادوں نے کہا, نانا یہ جو مدینہ کے بچے ہیں وہ اونٹ پر سوار ہیں, ناقے پر سوار ہیں, ہمارا تو کوئی ناقہ نہیں ہے. تو اس کو بھی سب نے لکھا, صحیح سے صحیح کتاب نے لکھا اس روایت کو کہ پیغمبر اسلام نے بڑے شہزادے کو ایک دوش پہ بٹھایا اور چھوٹے شہزادے دوسرے دوش پر بٹھایا. اب چلے مسجد کی طرف تو شہزادوں نے کہا کہ نانا یہ جو بچے ناطے پر بیٹھے ہیں وہ تو ناطے کی مہار پکڑے ہوئے ہیں, میری مہار کہاں ہے. تو ایک زلف بڑے شہزادے کو پکڑائی, ایک زلف چھوٹے شہزادے کو پکڑائی. گویا پیغمبر نے بتایا فقط میری زلفوں کو نہ دیکھنا, ان ہاتھوں کو بھی دیکھنا کہ جن ہاتھوں میں میری زلفیں ہیں. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. دیکھیے عالم اسلام میں کسی کی طرف نہیں کر رہا ہوں, نہ تو کسی خاص فرقے کے لیے میری گفتگو ہے, نہ تو جوش عقیدت میں میرا بیان ہے. جو جہاں سے میری تقریر سننا چاہتا ہے سن لے, بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مطالعہ میں کمی ہوتی ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج عالم اسلام میں بڑا شور ہے
کہ پیغمبر اسلام کالی کالی کملی اوڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں کالی کالی کملی اوڑھتے تھے اور اس کملی پر تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ لیکن قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو مزمل بھی کہا ہے، مدثر بھی کہا ہے، یعنی اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، مزمل بھی کہا ہے، مدثر بھی کہا ہے۔ یعنی قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے، پھر قرآن نے کہا اے چادر اوڑھنے والے۔ لیکن آج عالم اسلام میں کملی کا بڑا تذکرہ ہے، چادر کا ذکر نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کملی میں انہیں مصطفیٰ تنہا نظر آتے ہیں اور چادر میں اہل بیت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں سلوات پڑھیں عظمت محمد والے اور فرما رہے ہیں آپ، تو پیغمبر نے ایک زلف اپنے بڑے شہزادے کو اور دوسری زلف چھوٹے شہزادوں کو پکڑا دی۔ اب یہ ناقہ بھی بنے ہیں، ناقے جیسی آواز بھی نکال رہے ہیں۔ بڑا پرانا صحابی تھا، پیغمبر کا چہیتا صحابی، اس نے آگے بڑھ کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہے، یعنی اس نے خالص نعت پڑھی۔ کتنے جملوں کو محفوظ کریں، پیغمبر کو اچھا نہیں لگا، کہا یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے، یہ کہو کتنے اچھے سوار ہے اور کتنی اچھی سواری ہے۔ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ پہلے منقبت کو ہو، نعت بعد میں پڑھنا۔ بات آپ کا پہنچ جائے کہ قرآن مجید دیکھیے اہل ادب تشریف فرما ہے، بات آگے جو سنتے جائیے، بات میں بات نکلتی ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا خدا کی قسم، لیکن بات آگے جو سنتے جائیے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 114 سورے قرآن مجید میں، تقریباً ہر سورے میں اللہ نے مولا علی کے فضائل کو بیان کیا، اللہ نے علی کا تذکرہ رکھا، یعنی اللہ اپنی بھی بات نہیں کرتا بغیر علی کی بات کیے ہوئے۔ یہ بات نہیں پہنچا سکا آپ تک، پھر سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 114 سورے ہیں، ہر سورے میں آپ کو ذکر اہل بیت، ہر سورے میں آپ کو ذکر مولائے متقیان۔ فقط قرآن مجید کا 2 سورہ ایسا ہے کہ جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں سورے کا نام دوں گا، آپ کو سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے سورہ کافرون اور ایک ہے سورہ منافقون۔ ان 2 سوروں میں اللہ نے علی کا تذکرہ نہیں رکھا، کیونکہ کافر وہی ہے جو علی سے محبت نہ کرے اور منافق وہی ہے جو علی سے محبت نہ کرے۔ اور ہمارے لگا محترم مجمع دیکھیے، اہل ادب اور اہل نظر تشریف فرما ہے جو میری بات کی تائید کریں گے، اس نے خالی نعت پڑھی۔ دیکھیے جس طریقے سے پڑھنے والوں کی قسمیں ہیں، ویسے ہی شاعری کی بھی قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی شاعر مرثیہ لکھتا ہے، کبھی کبھی شاعر قصیدہ لکھتا ہے، اور کبھی کبھی شاعر منقبت لکھتا ہے، اور کبھی کبھی شاعر سلام لکھتا ہے۔ اب شرح کرنے کا وقت تو نہیں ہے، بات آ گئی دوسرے میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اردو ادب کا صحیح پتہ یا تو مرثیے سے چلتا ہے یا تو قصیدے سے۔ شاعر کتنا بڑا ادیب ہے، جب وہ مرثیہ لکھے گا تب پتہ چلے گا، اور شاعر کتنا بڑا ادیب ہے جب وہ قصیدہ لکھے گا تب پتہ چلے گا۔ اب تو شاعری کا زمانہ بہت عام ہے، لوگ منقبت کو سلام کہہ کے پڑھ دیتے ہیں اور سلام کو منقبت کہہ کے پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ سلام منقبت اور قصیدے میں بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ اہل ادب بیٹھے سے جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ منقبت غیر موضوعی شاعری کو کہتے ہیں۔ دیکھیے سلام اور منقبت میں فرق ہے۔ سلام کا مسئلہ ہی کربلا کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں سارے اشعار کربلا کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ منقبت غیر موضوعی شاعری کو کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ کہا شاعر نے، اس کے بعد ایک شعر مولا پاس پہ کہہ دیا، ایک شعر مولا علی اکبر پہ کہہ دیا، 2 شعر مولا علی پہ کہہ دیا، اس طریقے سے 12-14 شعر ہو گئے اس کے پڑھنے پر۔ لیکن قصیدے میں ایسا نہیں ہے، قصیدہ موضوعی شاعری کو کہتے ہیں۔ جب شاعر قصیدہ لکھنے بیٹھتا ہے تو پہلے تمہید لکھتا ہے، چاہے وہ باغ و بہار کی شکل میں ہو، چاہے وہ ساقی نامے کی شکل میں ہو، پھر اس کے بعد گریز کرتا ہے اور ایک نیا مطلع کہتا ہے اس کی شان میں کہ جس کو ممدوح بنانا ہوتا ہے۔
اگر شاعر نے ممدود مولا علی کو بنایا ہے تو سارے اشعار پھر مولا علی پر ہوں گے، پھر کسی اور کے نہیں کہے جائیں گے۔ تو منقبت غیر موضوعی شاعری کو کہتے ہیں اور قصیدہ موضوعی شاعری کو کہتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اہل بیت کی منقبت بھی ہے اور اہل بیت کا قصیدہ بھی ہے۔ اگر بات مجھے دعا سے نوازیے گا، قرآن مجید میں اہل بیت کی منقبت بھی ہے اور اہل بیت کا قصیدہ بھی ہے۔ اگر منقبت دیکھنی ہے تو سورہ کوثر دیکھیے، اگر قصیدہ دیکھنا ہے تو سورہ طہر دیکھیے۔ سلوات پڑھیں حضرت محمد میں تو جناب حضور پہ کچھ باتیں ہدیہ کرنے جا رہا تھا، تقریر میری ذرا سے مڑ گئی ہے، اب مڑ گئی ہے تو آپ سن لیجئے، غور فرمائیے گا۔ تو اس نے خالص نعت پڑھی تھی، پیغمبر نے کہا پہلے منقبت پڑھو پھر نعت پڑھو، یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں اور کتنی اچھی سواری ہے۔ چونکہ شہیدہ صحابی ہے نا پیغمبر اسلام کا، اب وہ اپنی شرمندگی بھی کہا رہا ہے۔ توجہ آخری فرق کی توجہ چاہیے، آگے بڑھا، اس نے ویسے گوٹ کو پھیلایا، اللہ کے رسول ایک شہزادہ مجھے دے دیجئے، میں اپنے کاندھے پر بٹھاؤں گا۔ نبی نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، اپنا شہزادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول آپ صاحب خلق عظیم ہیں، یہ صحابی آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا سوچے گا؟ مانگ رہا ہے، اچھی نیت سے مانگ رہا ہے۔ جملہ محفوظ کریے میرے محترم سامعین، مانگ رہا ہے، اچھی نیت سے مانگ رہا ہے، دے دیجئے اپنا شہزادہ۔ صحابی ہے، دے دیجئے، رکھ لیجئے۔ کہا دیکھو یہ میرے شہزادے ہی فقط نہیں ہیں بلکہ یہ جنت کے پھول ہیں۔ شکایت رہے کہ میرا جملہ ضائع ہو گیا تو یہ فقط میرے شہزادے ہی نہیں ہیں، میرے نواسے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت کے پھول ہیں، اور جنت کے پھول جنت کے شاخ پر اچھے لگتے ہیں۔ جنت کے پھول جنت کے شاخ پر اچھے لگتے ہیں، سوکھے درختوں پہ نہیں۔ سلوات پڑھیں حضرت آخری بات آپ تک پہنچے، میں واضح کر سکوں اپنی بات اور آپ محسوس کریں، جیسے جیسے بھی تقریر آگے بڑھے گی آپ کی سماعتیں بھی ارتقاء کی منزل پہ پہنچیں گی۔ تو ایک یہ موقع تھا، اس پیغمبر کا دوسرا موقع جب خطبہ دے رہے تھے، شہزادہ گرا، پیغمبر منبر سے نیچے اترے اور شہزادے کو گود میں لے لیا اور منبر پہ لے کر آئے، تسلسل سے حدیث ارشاد فرمائی۔ اب احکام دین بیان نہیں کر رہے ہیں، لفظوں کی مانیت کو پہچانیے گا، اپنا روزے کا تذکرہ ہے نہ حج کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ آپ نے خطبہ کیوں بدل دیا؟ کہا خطبہ نہیں بدلا میں نے، ابھی تک نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب نماز بچانے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی تک روزے کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب روزے کو زندگی دینے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی تک احکام حج بیان ہو رہے تھے، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عظمت کعبہ بچائے گا۔ ھذا حسین فارقو، پہچانو یہ حسین ہے۔ سنیے گا توجہ سے، پہچانو یہ حسین ہے۔ پہلی حدیث پیغمبر سلام کی آئی، پہچانو یہ حسین ہے۔ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی حدیث لگ رہی ہے لیکن اپنی مانیت کے اعتبار سے بہت بڑی حدیث ہے۔ ھذا حسین فارقو، پہچانو یہ حسین ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اب آپ میری طرف دیکھیں، 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سن رہے ہیں نوجوان بھائی؟ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ جملہ میرا پھر سے محفوظ کریں، پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ پھر میرا جملہ محفوظ کریں اور بغیر بات پہنچائے آگے نہیں بڑھوں گا۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔
جب دونوں حدیث کو خواجہ اجمیری سرکار نے جمع کیا تو کہہ دیا دیس تو حسین، حسین دین ہے۔ آج میری بات آپ پر پہنچ جائے، اگر میں خواجہ دبائی پہ شرح کروں تو دین تقریر تو ہو جائے، مگر میں یہاں تو رکوں گا نہیں۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ خواجہ نے کہا کہ دیس تو حسین، لیکن ذاکر ہوں، بات بغیر پہنچائے آگے نہیں بڑھوں گا، اور اگر بات نہ پہنچا سکا تو میں اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 70 سال کی عبادتیں تھیں لیکن ہر جنتی نہ ہو سکا۔ 70 بیٹھا تھا لیکن ہر جنتی نہ ہو سکا۔ شب عاشور 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا جنتی ہو جاتا ہے۔ سوال پڑھے حضرت محمد والا جملہ کہہ دوں، میں نے کہا اگر خواجہ کی دبائی کی میں شرح کروں تو 3 دن کی تقریر ہو جائے اور شرح بھی مکمل نہ ہو۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پہچانو یہ حسین ہے۔ خواجہ نے کہا کہ حسین دین ہے، دیس تو حسین، حسین دین ہے۔ خواجہ اجمیری سرکار نے امام علیہ السلام کو نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، حج نہیں کہا، زکات نہیں کہا، خمس نہیں کہا، نہ عبادات بتایا نہ معاملات بتایا، بلکہ عین دین کہا۔ اور دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے۔ اب رسول ہے سجدے میں، حسین ہے پشت پر۔ زمانہ سوال نہ کرے کہ رسول سجدے کو یہ پشت رسول پر نوازا نہیں بیٹھا ہے، پورا دین بیٹھا ہے۔ نہیں بیٹھا ہے، پورا دین بیٹھا ہے، اور دین کو ہٹا کے نماز نہیں ہوتی۔ بڑا جملہ، دین کو ہٹا کے نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک جملہ میں نوجوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے گزارش کر دوں کہ کبھی حسین کا سہارا لے کے سجدہ نہ چھوڑ دینا، کیونکہ جب حسین پشت پہ آتے ہیں تو سجدے کو طول ہو جاتا ہے۔ حسین سجدے کو زندگی عطا کرتے ہیں، سجدہ ختم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک آج میری بات آپ تک پہنچ جائے، یہاں تک میرا محترم مجمع گیا ہے تو پھر جملہ سنتے جائیے۔ یہ جو اہل بیت ہیں، پھر لفظ رکھا مانگے تو آپ پہچانیے گا، یہ ہیں، یہ سب مقام، یہ جو لباس بشر میں آئے ہیں نہیں ہے کہ ہماری کمزوری ہے۔ لفظ میرا محفوظ کریے، میرے اہل بیت یہ سب نوری مخلوق ہیں، آئے ہیں لباس بشر میں۔ میں نے کہا جملہ میرا محفوظ کریے، گھر میں بھی جا کے سوچئے گا اور آپ سوچیں گے ضرور، چونکہ یہ نوری مخلوق ہیں، لباس بشر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں، ہم ان سے دین کی باتیں جان سکیں۔ اگر یہ لباس نور میں آ گئے ہوتے تو پورا عرب پہلے دن ہی جل کے راکھ ہو جاتا۔ لباس بشر میں ہے نوری مخلوق، تو یہ بشریت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں اور نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، ایک ایک بات کو پہنچا کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں اور نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جیسے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ویسے یہ بھی کمزور ہوں گے فاقہ کرنے کی وجہ سے۔
پتھر لگنے سے جیسے ہمیں درد ہوتا ہے ویسے ان کو بھی درد ہوگا، کیونکہ یہ لباس بشر میں آئے ہیں، تقاضۂ بشریت پوری کر رہے ہیں۔ کانٹا چبھنے سے جیسے ہمیں درد ہوتا ہے ویسے ان کو بھی درد ہوگا، کیونکہ لباس بشر میں آئے ہیں، یہ بشریت کے تقاضے پوری کر رہے ہیں۔ فاقہ تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، ویسے یہ بھی فاقہ کرتے ہیں تو یہ بھی کمزور نظر آنے لگتے ہیں، لیکن یہ تقاضائے بشریت پوری کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ قوت نور دکھاتے ہیں تو جو انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر بات پہنچائے تو درست سے نواز دیجئے، تو کوئی شکوہ کوئی گرا نہیں اس مقام پر آنے کے بعد۔ اگر خنجر سے امام علیہ السلام کا گلا نہ کٹتا تب زمانہ کہتا نا یہ تو نوری مخلوق ہے، اور نور پہ خنجر کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں، لباس بشر میں آئے ہیں تو تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے۔ میں توجہ چاہوں گا، تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے، لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو جائے اور سر لوگ کے نیزہ پر آئے تو تقاضائے نورانیت تھا حسین قرآن کی تلاوت کر کے بتا دے تم نے بشریت کا گلا کاٹا ہے، نورانیت کا نہیں۔ تم نے بشریت کا گلا کاٹا ہے، نورانیت کا نہیں۔ خنجر کا چلا لینا، سر و تن میں جدائی کرنا، یہ تمہارے اختیار میں تھا، لیکن جہاں سے تمہارا اختیار ختم ہوتا ہے، اختیار شروع ہوتا ہے، جب ہم لوگ کے نیزہ پر آئیں گے، اب یہ میری اپنی مرضی ہوگی، ہم مرے یا نہ مرے۔ سوچیے گا، غور کریے گا، جو لفظ رحمانیت کو پہچانے میرے محترم سامعین، میں نے کہا 3 تقریر مجھے کرنا ہے اور کربلا کا فلسفہ انشاءاللہ اسی پر 3 تقریر ہو جائے گی۔ آج جناب حر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور میری تقریر مڑ جا رہی ہے۔ 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سنیے گا غور سے، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 70 سال کی عبادتیں تھیں، لیکن حر جنتی نہ بن سکا۔ شب عاشور 1 گھنٹہ دین کے بارے میں غور کرتا ہے، فوراً جنتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حر نے کیا کیا تھا؟ کون سا عمل حر نے کیا؟ میں نے کہا جناب حر پہ پڑھنے کے لیے اشرے درکار ہے مجھے سے کبھی نہیں کے لیے۔ مولانا متقیان ملبت میں ہے، دعوائے سلونی کرتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، سعد بن ابی وقاص، جانتے کیا کہتا ہے مولا سے؟ یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا کے دعوائے سلونی پر عجیب سوال آیا سعد بن ابی وقاص کا، یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ کہا سعد بن ابی وقاص اگر میں بتا دوں تو گنے گا کون؟ لیکن ایک بات میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرنے جائے گا۔ وہی پہ حر کا باپ بیٹھا تھا، اسے مولا نے کہا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا مددگار ہوگا۔ شب عاشور تک حر کو یزید کے خیمے میں دیکھا گیا، زمانہ حیران تھا کہ علی کی بات غلط ہو جائے گی، یہ شب عاشور حر نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ پھر سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب پہچانتے ہیں کردار کیا تھا حر کا، سب جانتے ہیں۔ میرا محترم مجمع بخوبی پہچانتا ہے جناب حر علیہ السلام، بخوبی پہچانتا ہے حر نے کیا کیا تھا راستے میں۔ جب 28 رجب کو امام نکلے تھے تو حر نے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تھی، اور امام وقت کی گھوڑے کی لگام پکڑ لینا کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بھی مولا عباس کے ہوتے ہوئے، علی اکبر کے ہوتے ہوئے۔ یہ جو حر نے جیسے ہی امام کی گھوڑے کی لگام پکڑی، امام کو حر کا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا۔ کیا کہا امام نے؟ جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے۔ سنیے گا توجہ سے، اب یہ خون جگر ہے، خطابت نہیں ہے۔ حر نے کہا کہ سنیے مولا، اگر عرب کا کوئی دوسرا کہتا تو میں یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن مجھے پتا ہے آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے۔
سنیے گا توجہ سے، آپ کی ماں کا مرتبہ اور آپ کی ماں کا وقار کیا کیا حر نے؟ کچھ نہیں، امام علیہ السلام کی ماں کا احترام کیا، یہی تو کیا نا۔ اب حر آگے آگے، شفاعت پیچھے پیچھے۔ بات پہنچا دعا سے نوازی کا ہر طرح کا موضوع میں جلدی پڑھتا نہیں ہر جگہ، کیونکہ قدر کرنے والے بیٹھے اس لیے پڑھے جا رہا۔ شب عاشور حر نہیں نکل رہا ہے، قول علی کی تصدیق ہو رہی ہے اور احترام سیدہ کھینچ کے لا رہا ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس۔ اب دیکھیے جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، اور جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے غور فرمائے۔ بات ذرا سے مشکل ہے لیکن آپ کے سامنے پڑھنا میرے لیے کوئی امر محال نہیں۔ صاحب نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ادب اہل علم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے پڑھنا کوئی امر محال نہیں۔ بات ذرا سے مشکل ہے، یہ ایسا خانہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلا ہوا ہے، شب عاشور حر۔ اب میری طرف دیکھیں اور جملہ میرا محفوظ کریں۔ نکل کے امام کی طرف آیا، میں نے کہا بات ذرا سے مشکل ہے، پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حر کے معنی کیا ہے؟ آزاد۔ یہ بچوں کے لیے بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ حر کے معنی کیا ہے؟ آزاد۔ آزاد کو حر کہتے ہیں۔ شب عاشور حر نکلا۔ اب آپ میرا جملہ محفوظ کریں۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ پھر سے میرا جملہ محفوظ کریں۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حر کسی اکیلے انسان کا نام نہیں ہے۔ جو فطرت آزاد لے کر، جو فطرے آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے، وہی حر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، یہ جملہ نہیں ہے سکہ گریجویٹ وقت ہے میرے محترم سامنے۔ پھر سے میرا جملہ محفوظ کریں۔ حر کسی انفرادی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حر ہے، حق کو پہچاننے کے بعد باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے، وہی حر ہے۔ جملہ محفوظ کریں، محفوظ کریں میرا جملہ۔ جو فطرت آزاد لے کر وارث حق کو پہچان لے، وہی حر ہے۔ وارث حق کو پہچاننے کے بعد باطل کی اکثریت سے نہ ڈرے، وہی حر ہے۔ ہم محرم میں اس لیے عزا خانہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آج بھی کوئی حر بننا چاہتا ہے چاہتا ہے تو آ جائے، عزا خانہ کھلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک صدی میں محدود نہیں، وہ حر بننے کا موقع ہر صدی میں ہے۔ بس شعور آ جائے، تمہیں عقل آ جائے۔ اب یہاں تک آتے آتے پیغمبر کی حدیث چمکنے لگی، اور اس حدیث کو کردار حر سے ملائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماتا علی حب آل محمدی ماتا شہیدہ۔ جو محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے۔ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پہ مرنا کمال ہے۔ کردار حر آج بھی آواز دے رہا ہے، آج بھی آواز دے رہا ہے کردار حر۔ تم کہیں بھی رہو، کسی بھی مسلک پر رہو، کسی بھی، اگر تمہیں زندگی کے آخری موقع پر شعور آ جائے، عقل آ جائے، تو مرنا محبت اہل بیت پر، تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ آپ عزادار ہیں اور آپ کی طرف سے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے دعا سے نواز دیجئے گا۔ زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ حر مر گیا، حر فنا ہو گیا، حر مٹ گیا۔ حر نہ مرا، نہ فنا ہوا، نہ مٹا، شہادت کی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اور آپ عزاداروں کی طرف سے
منبر کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں 1400 سال گزر گئے، میرے آقا حسین نے حور کو مرنے نہیں دیا۔ آگے سوچیے گا، غور کریے گا، 1400 سال گزر گئے، میرے آقا حسین نے حور کو مرنے نہیں دیا۔ آیا امام کی طرف، اب دیکھیے آپ کی سماعتیں کہاں تک ہموار ہیں اور کہاں تک ہے میرے بیان کے ساتھ۔ آیا امام کی طرف، سر کو قدموں پہ رکھا، کیا کہتا ہے؟ فرزند رسول کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا مطلب؟ سمجھ رہا ہے کہ خطا تو بہت سنگین ہے، بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، پتہ نہیں معاف ہو کہ معاف ہو، اسی لیے کہتا ہے کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ پھر بات ذرا سے مشکل ہے، لیکن آپ کے سامنے پڑھنا کوئی امر محال نہیں۔ کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ راستے میں کیا کہا تھا؟ ہے توجہ آپ حضرات کی، راستے میں کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، وہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، یہاں بھی ماں کا حوالہ دیا۔ آخری بات، آخری بات، انشاءاللہ کل فلسفہ کربلا پر کچھ میں معروضات دیا کروں گا، کوشش کروں گا کہ بی بی زینب، شہزادہ علی اصغر اور مولا عباس میں کچھ معروضات میں آپ کو سنا دیا۔ آج کی حد تک میری تقریر ہو گئی، میں نے کہا بات سمجھ سے مشکل ہے، کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ راستے میں کیا کہا تھا امام نے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیونکہ راستے میں ماں کے لیے کہہ چکے تھے اور حر کو امام علیہ السلام کا جملہ اچھا نہیں لگا تھا، تو امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حر کی ماں کو بری و ذمہ کرتے۔ اہل ادب، اہل علم خود بھی بات کی قائل ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے حر کی ماں کو بری و ذمہ کرتے، اور پہلے حر کی ماں کو بری و ذمہ کیا، وہاں بھی ماں کا حوالہ، یہاں بھی ماں کا حوالہ دیا۔ کہتے ہیں کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس آخری دو تین باتیں رہ گئی، سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ راستے میں کہہ چکے تھے ماں کے لیے، تو یہاں ماں کو بری و ذمہ کیا، یہ کہہ کر کہ کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ فرزند زہرا نے حر کی ماں کو جنت کی بشارت پہلے دی اور حر کو جنت کی بشارت بعد میں دی، اور زمانے والوں کو یہ واضح کر دیا کہ میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے۔ جائیے گا، سوچیے گا، غور کریے گا، میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے۔ کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے کہ حر دنیا میں کیسے آزاد ہے اور آخرت میں کیسے آزاد ہے۔ بس سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دو طریقہ نہیں ہے۔ جب دنیا میں آزاد ہوا تو شہزادی زینب کا سلام آیا، اب حر دنیا میں رہے گا علیہ السلام بن کر، اور جب آخرت میں آزاد ہوا تو رومال زہرا انعام میں لے گیا۔ دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ دنیا میں علیہ السلام بن کے رہے گا اور آخرت کے لیے رومال زہرا انعام میں لے گیا۔ بس میرا بیان مکمل ہو گیا، اس کا اجر آپ کو شہزادی زہرا عطا کرے۔ اس لیے یہ جو فرش بچھاتا ہے وہ بانی نہیں ہوتا، منتظم ہوتا ہے۔ منتظم کا کام ہے فرش بچھا دینا، اور عزادار کا کام ہے فرش گرا کر بیٹھنا۔ اس کے بعد بانی شہزادی زہرا ہوتی ہے، بانی زمانے کا امام ہوتا ہے۔
دیکھیے ہر جگہ جانا ہوتا ہے زاگری کے حوالے سے، ہندوستان سے باہر بھی جانا ہوتا ہے، اور یہ روایت میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ پہلی تقریر ہے۔ رونے میں نہیں شرمانا چاہیے، رونے میں کاہے کی شرم، نہیں رونے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ ہمارے پاس میں امام کے یہاں مجلس ہو رہی ہے، زاگیر منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے، لوگ زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام کے صحابی ہیں ابو بصیر نابینا، آنکھوں سے معذور، جب زاگیر منبر پہ بیٹھا مرثیہ پڑھ رہا تھا، امام بیٹھے ہوئے تھے نیچے، سب رو رہے تھے، زاروں قطار سب رو رہے تھے۔ ہر ایک مجمع میں امام علیہ السلام نے اپنے نابینا صحابی ابو بصیر کو ٹوکا، تو ابو بصیر میرے دادا کی مصیبت پہ روتا نہیں؟ تو ابو بصیر نے رومال پیش کر دیا، رومال سے آنسوؤں کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ مولا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں سچے دل سے میرے دادا کی مظلومی پہ روتا، لیکن ابو بصیر میرے دادا کی مصیبت پہ ایسے نہیں روتے۔ مولا پھر کیسے روتے؟ کہا میرے دادا کی مصیبت پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ اب امام کی مصلحت امام جانے، یہ بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کا کیوں حوالہ دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید شام غریبہ کی وہ مائیں پیش نظر رہی ہوں کہ جب شام غریبہ آئی تو خاطر کربلا پہ 12 مائیں بیٹھی تھی جن کے جوان بیٹے مر گئے تھے۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ تو رونے میں شرمانا نہیں چاہیے، رونے میں کاہے کی شرم؟ یہ تو ماہ محرم ہے، ایام عزا ہے۔ علامہ دیوبندی اپنی کتاب اسرار شہادتین میں لکھتے ہیں کہ جب آسمان پر محرم کا چاند نکلتا ہے تو ایک بی بی شام کے قبرستان سے اٹھتی ہیں اور زندان شام آ کے کہتی ہے سکینہ محرم کا چاند نکل آیا، تیرے بابا کے عزادار بلا رہے ہیں۔ علامہ دیوبندی لکھتے ہیں اپنی کتاب اسرار شہادتین میں کہ دونوں بیویاں جنت البقیع جاتی ہیں، ایک بوسیدہ قبر کے پاس کھڑی ہو کے کہتی ہے اماں محرم کا چاند نکل آیا اور فرش عزا پیچھے ہی بھیا کے عزادار بلا رہے ہیں۔ علامہ دیوبندی کہتے ہیں یہ تینوں بیویاں ہر مجلس میں آتی ہیں، جب تک ذاکر فضائل پڑھتا ہے یہ بیویاں خاموش رہتی ہیں، اور جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے اور عزادار یا حسین کہہ کے روتے ہیں تو چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لیتے رو رہے ہیں؟ تو شہزادی زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رو رہے ہیں، انہیں کوئی تماشے نہیں مارتا ہے، انہیں کوئی تازیانے نہیں لگاتا۔ تو شہزادی زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ عزادار ہیں، گنہگار نہیں ہیں۔ تو طرف یہ کہتی ہے پھوپھی اماں ہم نے کون سی خطا کی تھی جب راہ کوفہ اور شام میں ہم بابا پہ روتے تھے تو شیو تماچے مارتا تھا، شیو تازیانے لگاتا تھا۔ اس کے بعد جو شہزادی نے جملہ کہا ہے وہ دل کو تڑپا دے گا۔ شہزادی سکینہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا کے چہرے والے کربلا میں ہوتے تو ہم پہ دو ظلم نہ ہوتا، ایک میرے اصغر کو تیر نہ لگتا، ایک کوئی مجھے تماچے نہ مارتا۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ تو دو جملے باب مسائل میں رہ گئے ہیں، سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اب ایام مرثیہ میں بی بی سکینہ کا حال سن رہے تھے تو شہزادی کی مصیبت پر دو جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، آپ کی اولاد کی خوشیوں سے اللہ آپ کے دل کو آباد رکھے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے، نوجوان سلامت رہیں، ماں بہنوں کی گودیاں ان کے پردے آباد رہیں۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا تو مقتل کا منظر بدل گیا۔ 4 برس کی سکینہ باپ کے لاشے پر آ کر بیٹھ گئی۔
शेमरो ताजियाना लेकर आया, कहा सकीना काफिला कूफा जा रहा है, जाओ बे कजावा नाके पर बैठ जाओ। तो तरफ के शहजादी कहती है, ऐ शेमरो शाम गरीबा में मेरा दामन जल गया, मेरे कानों से गोशवारे छीने गए, मुझे तमाचे मारे गए, मुझे ताजियाने लगाए गए। इतना रहम कर सकता है कि मुझे बाबा के लाशे पे रहने दे, मैं बाबा के लाशे पे रहना चाहती हूँ। अजब मोहब्बत है बाप और बेटी की मोहब्बत। लीजिए मजलिस मुकम्मल हो गई। वो सालिम पूछता है, सकीना बाबा के लाशे पे रह के क्या करोगी? कहा कुछ नहीं करूंगी, जब ये लश्कर चला जाएगा, जब ये काफिला चला जाएगा, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, चुल्लियों में पानी लेकर आऊंगी, बाबा की कटी हुई गर्दन में डालूंगी, मेरा बाबा बहुत प्यासा है, सहरा में बिखर जाऊंगी, पत्ते चुन के लाऊंगी, बाबा के जिस्म पे साया करूंगी, धूप में बाबा का लाशा पड़ा है। अरे शिमरों ने ताजियाना मारा, हुसैन का लाशा दबा, सकीना ने कहा बाबा खुदा हाफिज, बेटी की मजलूमी याद रखिएगा। काफिला चला गया, दर्द का मंजर रह गया, गुबार करबला बेटी के सर पर, खाक करबला बाप के लाशे पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसिअल लज़ीना ज़लमू मुनक़लबन।